अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। हुकूमत का मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात का फैसला, 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इजरायली हुकूमत ने गजा जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी, इतलाक कल से होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टिक टॉक पर पाबंदी का फैसला बरकरार, टिक टॉक ने भी ब्लैकआउट की धमकी दे दी। और डोनाल्ड ट्रंप का एक और गैर रिवायती ऐलान, तकरीब हलफ बर्दारी खुले आसमान तले नहीं होगी। जी ये थी टॉप स्टोरीज और अब जरा बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। और सबसे पहले हम जिस जगह का जिक्र करेंगे वो है मराकश, मोरक्को। और यहाँ पर जो कश्ती हादसा हुआ था, 44 पाकिस्तानी उसमें हलाक हुए थे, उस हवाले से अब खबर सामने आई है, उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। हुकूमत ने मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कमेटी बना दी है। 4 रुकनी तहकीकाती टीम आज रात मराकश जाएगी। FIA ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे, जबकि FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद भी टीम में शामिल होंगे। दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश जाएगा। टीम 3 से 4 रोज मराकश में क़याम के दौरान कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी और उन पर हुए तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। कश्ती हादसे में जहां बहक 44 पाकिस्तानियों में से 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे और इसके अलावा सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के अफराद भी कश्ती में मौजूद थे। तो ये तहकीकाती कमेटी अब देखते हैं कि क्या तहकीक करके सामने लेकर आती है। खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो एक बड़ी अहम खबर है फ़लस्तीन के ख़ित्ते से, क्योंकि बात हो रही थी गज़ा की जंगबंदी की और इस हवाले से जो अप्रूवल होनी थी, फ़ाइनल अप्रूवल वो होनी थी इसराइली कैबिनेट से। और कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें फ़ाइनली ये तय पा गया है कि हमें जंगबंदी के इस माहदे के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। अब देखना यह है कि ये कितना आगे बढ़ते हैं इस पर, और ये जंगबंदी का जो माहदा है ये क्या अपने मुकम्मल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो भी पाता है या नहीं। इसराइली हुकूमत ने गजा जंगबंदी माहदे की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी काबीना के बाद हुकूमत ने भी गजा जंगबंदी माहदे की तौसीक कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी काबीना ने हुकूमत को जंगबंदी माहदा कबूल करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज सुबह जंग का जो काबीना है उसका इजलास तलब किया गया। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के माहदे का इतलाक अब कल से होगा। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। दूसरी जानिब इसराइली कैद से रिहा किए जाने वाले 95 जो इब्तदाई फ़लस्तीनी हैं उनके नाम भी जारी कर दिए गए हैं। तो अब ये नाम भी हमारे सामने आ गए हैं और हमें ये पता आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये जो मुआहदा है ये आगे बढ़ेगा। जो पहला फ़ेज़ है इसका 42 दिन का, सबसे अहम वो फ़ेज़ है कि ये देखना है कि क्या वो फ़ेज़ मुकम्मल हो पाता है या नहीं हो पाता। फिर उसके बाद जो अगला फ़ेज़ है फ़ेज़ 2, उसके अंदर भी मज़ीद जो यरगमाली हैं, जो कैदी हैं, उनका तबादला होगा। फिर जो थर्ड फेज़ है जो कि बहुत ही दूररस है लेकिन उतना ही मुश्किल है उसको अचीव करना, वो थर्ड फेज़ ये कहता है कि जी तमाम जो फ़ौजें हैं उनका इनखला होगा और फिर गज़ा की दोबारा से तामीर शुरू होगी। अब 10 साल तो गज़ा का मलबा उठाने में लगेंगे, वहाँ पर जो तबाही इसराइल ने की है 10 साल से ज़्यादा वहाँ का मलबा उठाने में लगेगा। तो अब फिर उसके बाद उसकी रिकन्स्ट्रक्शन बहुत ही फाफेस्ट ये मामला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला सही तरीके से आगे जाए, लेकिन भरोसा इसराइल पर किसी सूरत नहीं किया जा सकता। अगली ख़बर है वो है जी अमेरिका से, और अमेरिका का मामला हम जानते हैं कि क्या है कि एक तो जी टिकटॉक पर पाबंदी का फ़ैसला जो है वो वहाँ पर बरकरार रखा गया है और इस हवाले से सिलसिला ये है कि टिकटॉक ने भी अब ब्लैकआउट की धमकी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट का जो मुत्तफ़िका फ़ैसला है उसके हवाले से जजेस ने ये कहा है कि कांग्रेस की जानिब से पिछले साल टिकटॉक पर पाबंदी का जो फ़ैसला था वो आज़ादी इज़हार राय से मुताल्लिक अमरीकी आइन की जो पहली शिक है, पहली तरमीम, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता है। और वज़ारत इंसाफ ने यह कहा है कि टिकटॉक पर चीनी हुकूमत का कंट्रोल जो है वो अमेरिका के लिए ख़तरा है। 17 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन पर कल से पाबंदी का इतलाक होगा और फिर टिकटॉक जो है उसने भी अपनी ऐप को शट डाउन करने
کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ دوسری خبر جو امریکہ سے ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ کی سویرنگ ان کے حوالے سے، جو ان کی حلف برداری ہے اس کے حوالے سے، اور اس کا بھی معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک غیر روایتی اعلان کہا جا رہا ہے اس کو، لیکن بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ تقریب حلف برداری جو ہے وہ کھلے آسمان تلے نہیں ہوگی، اور امریکہ کے نومنتخب صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے اپنی حلف برداری کی تقریب کو انڈور منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تقریب جو ہے وہ کیپٹل روٹونڈا کے نیچے ہوگی، جہاں پر صرف ایک اور صدر یعنی کہ رونلڈ ریگن کی حلف برداری ہوئی تھی، اس کے بعد اب یہ دوسری حلف برداری یہاں پر ہوگی، اور کیونکہ موسم خراب ہے وہاں کا، تو اسی لیے اعلان یہ کیا گیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جی عوام کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اور فیصلہ انتہائی سرد موسم کی پیشگوئی کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ کل ہونی ہے یہ حلف برداری، اور درجہ حرارت -6 تک جا سکتا ہے جی۔ تو یہ ہے جی معاملہ حلف برداری کا، ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے آپ سے۔ فی الحال ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہے ورلڈ وائز۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب بات کرتے ہیں کچھ اقوام متحدہ کی۔ یونائیٹڈ نیشنز اور اس کا ذیلی ادارہ ہے جی سلامتی کونسل، اور پاکستان نے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے اپنے 2 سال کا جو ٹینیور ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بنیادی طور پر یہ رول کیا ہوتا ہے، پاکستان اس سے کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے آج ہمیں وقت دیا ہے اور ان سے ہم اس حوالے سے جانکاری حاصل کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ویسا سر تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو یہ 2 سال کا جو ٹرم ہے ہمارا ایز اے نان پرماننٹ ممبر، اس میں ہمارا رول کیا ہوگا اور بنیادی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی؟ دیکھیے، سلامتی کونسل کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی، یعنی جہاں بھی کچھ حالات بگڑ جاتے ہیں وہاں امن لانے کے لیے جو کچھ پالیسی ایکشنز لینی ہوتی ہیں جی یا آن گراؤنڈ ایکشنز لینی ہوتی ہیں، وہ سلامتی کونسل کی وہ رسپانسبلٹی ہے۔ سلامتی کونسل کا ایجنڈا بہت براڈ ہے، اس میں کوئی 80 کے قریب ایجنڈا آئٹمز ایکٹیو ہیں، جس میں کافی سارے جو یہ جنگ جاری ہیں یوکرین میں، فلسطین میں، سیریا، لیبنان، یہ سب مسئلے جو ہیں وہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہیں۔ جی افریقہ میں جو جنگیں چل رہی ہیں، سوڈان میں، ویسٹرن صحارا میں، یہ سب مسئلے سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ ہیں، تو ان کے اوپر توجہ دی جاتی ہے۔ پیریوڈیکلی وہ سلامتی کونسل کے سامنے آتے ہیں اور اس پہ پھر کوئی بحث ہوتی ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے سلامتی کونسل ان مسئلوں کو حل کر سکے، یہاں جو جنگیں ہیں ان کو کس طرح سے روک سکے۔ تو یہ سب مسئلے سامنے ہیں۔ پاکستان کا موضوع ہر وقت یہ رہا ہے کہ سب مسئلے جو ہیں ان کو حل کیا جائے ان اکارڈنس وتھ یو این چارٹر اور اس کے جو پرنسپلس ہیں۔ یو این چارٹر کے بہت اہم پرنسپلس جو ہیں وہ ہے نان یوز آف فورس، non-acquisition of territory by the use of force, respect for sovereignty and territorial integrity of states, and most importantly, the respect for the right of peoples to self-determination، جس کے تحت ہمارا موضوع کشمیر پر اور فلسطین کے اوپر ہمارا موضوع اس کے on the basis of یہ self-determination کے principle کے بیسس پہ ہے۔ اس گفتگو کو مزید ذرا آگے بڑھائیں کشمیر کا اس کے حوالے سے، تو ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں کہ ہم ان 2 سالوں میں ہم اس کو کس حد تک آگے لے کر جائیں گے؟ کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے بھارت نے جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا وہ بھی ختم کر دیا، اور اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی ایسی پیش رفت ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ رول بیک ہو جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ۔ تو کس طریقے سے ہم اس کاز کو آگے لے جانے کا پلان کرتے ہیں ان 2 سالوں میں سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم پر؟ اس میں کافی یعنی اضافہ ہماری طرف سے تو
لیگلی یونائٹڈ نیشنز کے تحت کچھ سٹیپس لیے گئے ہیں. جو یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے 5 اگست کے بعد میں انہوں نے 8 اگست کو اسٹیٹمنٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ یو این چارٹر اور یو این ریزولوشنز کے تحت کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو وہ پوزیشن مکمل ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی یہی پوزیشن ہے. جو سیکیورٹی کاؤنسل کی جتنی بھی قرارداد ہیں سب انہوں نے یہی پوزیشن لی ہے کہ کشمیری جو ڈسپیوٹ ہے وہ سیلف ڈٹرمینیشن تھرو اے پلیبسٹ, اے فری اینڈ فیئر پلیبسٹ انڈر یونائٹڈ نیشنز آسپیسز, اس کے تحت یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ پوزیشن مکمل ہے اور اسی پوزیشن کو ہم آگے بڑھائیں گے سلامتی کونسل میں ہمارے ممبرشپ کے دوران. اوکے ٹھیک. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی چیز آپ سے ذرا سمجھنا چاہوں گا کہ جتنا انڈین میڈیا میں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا, اس کے اندر انڈیا کو اس بات سے بڑی تشویش ہے اور بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان کیسے جو ہے وہ سلامتی کونسل میں شامل ہو کر جو ہے وہ یہ اپنا جو ہے وہ ٹینیور اس کا آغاز کر رہا ہے, اور پھر انڈیا اس بات پر بھی بضد ہے کہ اسے سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنایا جائے اور ہم جو ہیں وہ اس چیز کے اپوزٹ کام کریں گے. تو یہ جو سینیریو ہے یہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, ہندوستان کا یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی پاکستان آئسولیٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بالکل اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. کیونکہ سلامتی کونسل میں جب الیکشن کے تحت آئے تو ہماری 182 ووٹس پڑے ہیں آؤٹ آف 193. جی, تو دس از اے ڈیمونسٹریشن کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک پوزیشن ہے, پاکستان کی رسپیکٹ ہے, پاکستان کی سپورٹ ہے. تو یہ ہندوستان کا پروپیگنڈا تو بالکل ایکسپوز کیا گیا ہے ہماری الیکشن کے تحت. جہاں تک وہ سلامتی کونسل میں جو پرماننٹ ممبرشپ چاہتا ہے ہندوستان, وہ کوشش پچھلے 30 سال سے کر رہا, یس, اور ہم نے اس کو 30 سال روکا ہوا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں, اور ہم نے سپورٹ موبلائز کیا ہے ہماری پوزیشن کے لیے کہ یہ نئے پرماننٹ ممبرز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ سلامتی کونسل میں جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں وہ مشکلات پرماننٹ ممبرشپ اور ویٹو کے تحت یہ مشکلات کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ اور اس پہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اگر اور پرماننٹ ممبرز آپ ڈالیں گے تو اور مسئلے پھر پھنس جائیں گے سیکیورٹی کونسل میں, کہ اب تو 5 ویٹو ہیں, پھر 10 ہو جائیں گے, 11 ہو جائیں گے, تو سلامتی کونسل کام نہیں کر سکے گی اگر اس طرح سے نئے پرماننٹ ممبرز کو لے آیا گیا. تو ہمارا کہنا ہے کہ جی دیکھیں, ایکسپینشن کریں سیکیورٹی کونسل کا, سلامتی کونسل کی ایکسپینشن کریں, 15 سے آپ 25-26 بنائیں. نئے ممبرز ہوں وہ سب نان پرماننٹ ممبرز ہوں, اور جو میجورٹی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ, میجورٹی وہ یا تو چھوٹے ملک ہیں یا مڈ سائز ملک ہیں, بڑے ملک تو کم ہیں. جی, تو یہ جو چھوٹے ملک ہیں اور مڈ سائز جو ملک ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے سلامتی کونسل میں. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی نان پرماننٹ ممبرز ہوں, الیکٹڈ ممبرز ہوں سیکیورٹی کونسل میں. تب اگر سلامتی کونسل میں 20 الیکٹڈ ممبرز ہوں اور 5 پرماننٹ ممبرز ہوں تو ہمارا انفلوئنس بڑھ جائے گا بالکل الیکٹڈ ممبرز کا. اگر آپ نے اور 5-6 پرماننٹ ممبرز ڈال دیے تو وہ بیلنس بالکل ہی خراب ہو جائے گا. اور جو چھوٹے ملک ہیں, جو مڈ سائز ملک ہیں, جو پوری یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ ہے, اس کو ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی. یہ تو یہ جو چھوٹے ملک ہیں ان کی آواز سننے کی ضرورت ہے سلامتی کونسل میں, کیونکہ پرماننٹ ممبرز نے تو اس کو پھٹا کے رکھا ہے.
بالکل. اچھا ایک اور بیان تھا ہمارے فارن آفس کا جس میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ ان دیز 2 years وی ول پریزنٹ آور سیلوز ایز دا وائس آف دا مسلم کنٹریز آف دا ورلڈ. اس حوالے سے ہمارا کیا ٹارگٹ ہے؟ یہ دیکھیں اقوام متحدہ میں ہر وقت پاکستان نے جو اسلامی دنیا کی کوزز ہیں جیسے فلسطین ہے دوسرے مسئلے ہیں ان کو ہر وقت پروٹیکٹ کیا ہے، ان کو پروموٹ کیا ہے. اقوام متحدہ میں یا سلامتی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، ہر طرف ہم نے یہ ہمارا ایک فارن پالیسی کا پلانک ہے کہ مسلم دنیا کے ساتھ ہماری حمایت ہے اور ان کو ہم سپورٹ کریں گے. اب جو بڑا مسئلہ مسلمان دنیا کے سامنے جو آیا ہے پچھلے 6-7 سالوں میں، وہ ہے اسلاموفوبیا کا مسئلہ. جو ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، وائلنس ہوتا ہے، یہ سب آپ نے دیکھا ہے. وار آن ٹیررزم میں مسلمان زیادہ تر مسلمان مرے. یس. اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک پریجوڈس ہے، ایک ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، وائلنس ہوتی ہے، اور اٹیکس ہوتی ہیں مذہب پر، قرآن پاک پر. جس طرح کی انسیڈنٹس ہوئی ہیں یہ سب اسلاموفوبیا کا ایک مینیفیسٹیشن. تو پاکستان نے اقوام متحدہ میں 3 سال پہلے ہم نے جو ہسٹورک ریزولوشن تھا ڈکلیئرنگ، جو 15 مارچ کو ہم نے ڈکلیئر کروایا ہے ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا، تو یونینیمسلی اڈاپٹ ہوا. ہندوستان کے باوجود یہ اڈاپٹ ہوا ہے اور اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں جنرل اسمبلی میں، اور وہی موضوع ہم سیکورٹی کونسل میں بھی ہم پیش کریں گے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. سیکرٹری جنرل سے یہ پچھلی ریزولوشن میں ہم نے یہ خواہش ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ ایک اسپیشل انوائے بنائیں آپ اسلاموفوبیا پہ، اور انشاءاللہ وہ اناؤنس کرے گا یہ اسپیشل انوائے، اور پھر ہم اس کے ساتھ کام کریں گے. ایک پلان آف ایکشن بنائیں گے جس میں کہ ایک اسپیسیفک اسٹیپس ہوں گی ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا. So that is the main objective as far as اسلامی دنیا کی طرف. ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. اور فائنلی میں اس چیز کی طرف آنا چاہوں گا جو کہ آج کل ظاہر ہے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے جی فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، اور اس کے حوالے سے سیز فائر بھی اناؤنس ہو گیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیز فائر کے اناؤنسمنٹ کے باوجود جو ہے وہ جاری ہیں اسرائیل کی طرف سے. اس پورے معاملے کے حوالے سے یو بین ویری ووکل، اور بہت ساری آپ کے بیانات جو ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں جس میں آپ نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل از دا روٹ کاز آف آل ایول ان دس ایشو. یہ معاملہ جو ہے اب سیز فائر تک پہنچ گیا ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو سیز فائر ہے کیا یہ پہلے فیز کے بعد آگے جا سکے گا، یا پہلا فیز بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا پراپرلی امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ جی ویسا آپ نے صحیح کہا کہ یہ اب سیز فائر کی اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے. جو میڈیٹرز نے قطر، ایجپٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو یہ سیز فائر کروایا ہے، پر یہ ابھی تک یعنی کہ مکمل نہیں ہوا ہے. ابھی تک اسرائیل کی طرف سے کچھ مسئلے انہوں نے کھڑے کیے ہیں جس سے ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کب امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے اور کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا. اس پہ ہم نے دیکھنا ہوگا. ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ بھی سیز فائر جو آپ نے مانا ہے اس کو جلد میں جلد امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو غازہ میں جو انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے اس کو روکا جائے، اور غازہ کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو جو لوگ ہیں ان کو پہنچنا چاہیے اسسٹنس، اور جتنے جو ریکنسٹرکشن ہے اس کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہوگی کہ کس طرح سے پھر غازہ کو ریکنسٹرکٹ کریں. اور اس کے بعد میں ہم نے ساتھ سوچنا ہوگا کہ
ایک لاسٹنگ پیس، ڈیوریبل سولوشن کس طرح سے لے آیا جائے جس میں فلسطینیوں کو اپنا خود کا ایک اسٹیٹ بن سکے اور وہ ایک انڈیپینڈنس ساورن ایگزسٹنس پہ آئے. صحیح. تو اب اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نہ آئی سی سی کے وارنٹس کو مانتا ہے، امریکہ بھی اس کی بیکنگ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی آ کے جب نتن یاہو نے تقریر کی تو وہ اس نے ایک میپ دکھایا اور ایکسس آف ایول بتایا اور سارے یہ معاملات وہ دکھاتا ہے، اور وہ جو اقوام متحدہ کی جو باتیں، جو قراردادیں ہیں ان کو مانتا نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ کیا اس کی وابستگی کسی طریقے سے ختم یا ریسٹرکٹ نہیں کی جا سکتی اقوام متحدہ سے؟ اور دوسری چیز یہ کہ از دیر اے وے ٹو اسٹاپ اسرائیل وین اٹ کمز ٹو یونائٹڈ نیشنز؟ تو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے علاوہ کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو روکا جا سکے یہ ظلم کرنے سے؟ جی، یونائٹڈ نیشنز یا سلامتی کونسل میں صرف ایک جو پاور ہے وہ اسے کہتے ہیں انفورسمنٹ ایکشن، اور وہ انفورسمنٹ ایکشن لی جاتی ہے کہ جب کوئی ملک یا ممالک اگر نہیں قرارداد مانتے ہیں، سیکیورٹی کونسل کی قرارداد اور ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں اس کو وہ نہیں مانتے ہیں، تو پھر اس کے خلاف انفورسمنٹ ایکشن لیا جا سکتا ہے. وہ چیپٹر 7 چارٹر کا ہے جس میں سیکیورٹی کونسل آتھرائز کر سکتی ہے the use of force and use of sanctions، جس کے تحت اس کو امپلیمنٹیشن کے طرف لیا سکتے ہیں. تو یہ دوسرے خلاف ہوا ہے، عراق کے خلاف انفورسمنٹ ایکشن لی گئی ہے، ایران کے اوپر سینکشن لگے گئے ہیں. پر جب اسرائیل کا مسئلہ آتا ہے تو اس پہ جو ان کے جو دوست ہیں جی وہ دوستوں کے پاس ویٹو پاور ہے، تو وہ انفورسمنٹ ایکشن لینے سے سیکیورٹی کونسل کو ناکامیاب کر سکتے ہیں، اور یہ مشکل ہے. اس لیے جو کچھ ایکشن جو نیتن یاہو کو ہم نے پریشر کرنا ہے وہ میرے خیال میں مورل پریشر تو اقوام متحدہ کی طرف سے آ سکتا ہے، پر جب تک کہ انفورسمنٹ ایکشن نہیں ہوگی تو پھر بائیلیٹرل پریشر ہی کام کر سکتا ہے. بالکل. اور فائنلی میں آنا چاہوں گا افغانستان کی طرف. ہم نے دیکھا کہ جی تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، وہاں سے وہ حملے بھی کرتے ہیں، سارا ایک ٹیررزم کا نیٹ ورک ہے جو وہاں سے چل رہا ہے. پھر القاعدہ کے ساتھ ان کے کنیکشن، مجید بریگیڈ کے ساتھ ان کے کنیکشن. جو ریجنل تھریٹ ہے اس پورے سلسلے میں اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کتنا ریئلائز کر رہی ہے، خاص طور پر سلامتی کونسل میں، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہاں ہم نے پورے جو حقیقت ہے جو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی کی ہو رہی ہے، مجید بریگیڈ ہے، باقی دوسرے بھی گروپس ہیں جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ موجود ہیں افغانستان میں. اس کے بارے میں ہم سلامتی کونسل کو اور یونائٹڈ نیشنز سیکریٹریٹ کو ہم پوری انفارمیشن دیتے رہتے ہیں اور اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اور اگر آپ نے پچھلی جو رپورٹ ابھی جولائی میں شاید آئی تھی، جو کمیٹی ہے 1267 کمیٹی کاؤنٹر ٹیررزم، القاعدہ اور داعش کے خلاف جو سینکشنز کمیٹی ہے، جی اس کی رپورٹ آئی تھی، اس کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اس کی رپورٹ آئی تھی، جس میں بالکل صاف انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ اور یہ کچھ اور جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور افغانستان سے ٹی ٹی پی کراس بارڈر اٹیکس کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. یہ تو بالکل صاف انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہہ دیا ہے. جی انٹرنیشنل کمیونٹی جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب صرف یہ ہے کہ ہمارے جو طالبان بھائی ہیں وہ مانتے نہیں ہیں.
وہ کہتے ہیں نہیں دہشت گردی ہمارے یہاں نہیں ہے، آپ کے یہاں ہو رہی ہے. تو یہ بالکل یعنی کہ ایک ظاہر بات ہے جس کو ڈینائی کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کر کے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ آپ غلط چیزیں کہ سیف ہیونز آپ جو دیا ہے دہشت گردوں کو، یہ آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے خلاف ہے، اور یہ انفرینڈلی ایکٹ ہے آپ کے ہمسایوں کے خلاف. ہماری بالکل افغانستان کے ساتھ حمایت ہے. ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس اس کو دیتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی اکانومی ریوائیو ہو. ہم جو اس کی ایسٹس ہیں، اس کی جو فروزن ایسٹس ہیں، ان کو ہم چھٹوانا چاہتے ہیں. یہ سب ہم مدد کرنا چاہتے ہیں افغانستان کو، کیونکہ ہمسایہ ملک ہے. پر ان کو بھی یہ سمجھنا کہ یہ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہمارے خلاف ہیں، دیٹ از پاکستان فرسٹ پرائیورٹی. کہ ہم نے یہ اپنی سیکیورٹی کو جو جس طرح سے ان جو ٹی ٹی پی سے ہو رہی ہے اس کو ہم نے روکنا ہے، اور ہم روکیں گے اس کو. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ادا کریں گے منیر اکرم صاحب، آپ کا وقت دیا آپ نے. تھینک یو سر. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے ورلڈ وائز. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب بات کرتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پی آئی اے کی. ایک اشتہار پی آئی اے کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور یہ اشتہار ہے کئی سال کے بعد جب پی آئی اے کا طیارہ پیرس کی فلائٹ اڑی اور اس کا اشتہار سامنے آیا تو یہ تھا پیرس وی آر کمنگ، اور اس میں دکھایا گیا کہ ایک جہاز ہے جو کہ ایفل ٹاور کی طرف جا رہا ہے. اور اس اشتہار کے حوالے سے ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی، اور اب حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم اس اشتہار کے حوالے سے انکوائری بھی کریں گے. یہ پورا معاملہ ہے کیا، اور اس پورے معاملے پر پی آئی اے کا موقف کیا ہے کہ یہ اشتہار جو ہے وہ کیسے بنا، کیسے چھپا، اور بنیادی طور پر پی آئی اے نے کیسے سوچا کہ ہم اس طرح کا اشتہار بنائیں. سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک طریقے سے اللہ نہ کرے یہ تو کوئی دہشت گردی کا معاملہ ہے. ایسا لگ رہا ہے اس اشتہار میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک جہاز جو ہے وہ ایفل ٹاور کی طرف جا رہا ہے. بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے لوگ جیسا سوچنا چاہتے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حفیظ خان صاحب جو کہ پی آئی اے کے اسپوکس پرسن ہیں. ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن دا شو. عبداللہ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. اگر تھوڑا سا آپ ہمیں سمجھا سکیں کہ یہ جو پوری کنٹروورسی بنی اس اشتہار کے حوالے سے، اس پر پی آئی اے کا آفیشیل موقف ہے کیا؟ دیکھیں، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پوری کی پورا کیمپین تھی ایک پیرس کے اوپر، جس کے اوپر ہم نے اس بات کو سیلیبریٹ کرانا تھا کہ پی آئی اے کی 4.5 سال کے وقفے کے بعد پروازیں جو ہیں وہ بحال ہوئی ہیں جی یورپ کے لیے. اور یہ ان اینی کیس یہ پاکستان اور پی آئی اے دونوں کے لیے ایک بہت بڑی ون ہے، بیکاز ان پابندیوں کا خاتمہ کرانا، ان سخت ترین آڈٹس کا مقابلہ کر کے اس کے بعد ہم وہاں پہ جانا، اور وہاں کی تمام ریگولیٹرز کو، وہاں کی تمام ایجنسیز اینڈ اتھارٹیز کو سیٹسفائی کرنا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ. بالکل ایبسلیوٹلی. ہاؤ ایور انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں آئیں، کیمپین آئی، ٹی وی کے اوپر ایڈ آئے، پرنٹ ایڈس ہمارے آئے، سوشل میڈیا کی بے تحاشا کیمپین چلی، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ آبویسلی اس سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ہیں. اچھا. انہوں نے ایک سمیئر کیمپین ہماری پیرس فلائٹ آپریشن سے 2 یا 3 دن پہلے سے شروع کر کے رکھی ہوئی تھی، اور وہ بار بار حوالے دے رہے تھے اس بات کا کہ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا ہمارا لنک ہے کچھ ایسی تنظیموں کے ساتھ جو کہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اس کے بار بار حوالے دے رہے تھے. اور جب یہ والا ایڈ جب آیا تو اس کو سب سے پہلے انڈیا ٹوڈے اور اس کے بعد این ڈی ٹی وی نے اٹھایا، اور وہ آپ کو دونوں کو پتہ ہے یہ ٹیبلوئڈ قسم کے چینلز ہیں، بالکل وہاں سے انہوں نے بار بار یہ پلیسمنٹ کی. انفارچونیٹلی اسی کو ایک پاکستانی میڈیا گروپ جو کہ بہت پرومیننٹ میڈیا گروپ ہے، اس نے ایگزیکٹلی اٹھا کے پاکستان میں چھاپا، اور پاکستان میں اس کے اوپر ایک ڈسکشن یا ایک کانورسیشن کا آغاز ہوا. سمجھنے کی بات اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ اوریجنل آرٹیکلس دیکھیں جو کہ جہاں سے یہ پوری کانورسیشن شروع ہوئی تھی، اس کے اندر وہ لنک کر رہے تھے ہمیں ٹیررزم کے ساتھ، یا ہمیں اس بات کے ساتھ کہ پاکستان شاید انفارچونیٹلی
یا جو ان کا ایک اپنا نیریٹو بیچتے ہیں ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہ جی شاید ہم کسی قسم کی اسپانسر کرتے ہیں یا ہماری کسی قسم کی انٹینشن ہے. اور انہوں نے بہانہ بنایا جو پی آئی کا ہی ایک 1979 کا ایڈ ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر. ورلڈ ٹریڈ سینٹر آپ کو پتہ ہے کہ 1977-78 کے اندر ان کی انوگریشن ہوئی تھی. تو پی آئی کا ایک بڑا کلاسیکل ایڈ ہے جس کے اندر آپ کے جہاز کا ایک سلوے جو ہے وہ بلڈنگس کے اوپر پڑ رہا ہے کہ جی انہوں نے 1979 سے پلان بنایا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہ تو ان کے ایک منصوبے کا حصہ ہے, جو کہ ان کیس ایک بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. کیا آپ یہ سوچیں کہ پی آئی کا کوئی کریٹو مینیجر جو ہے وہ 1969 یا 1979 کے اندر اس نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 2001 میں کوئی واقعہ ہوگا. تو انفارچونیٹلی ایک سمیئر کیمپین تھی اور پھر سمیئر کیمپین جو ہے وہ یہاں پہ بھی آئی اور یہاں پہ بھی اس کا حصہ بنی. کچھ لوگوں نے بغیر تحقیق اس کو آگے چلایا. لیکن میں اس کی ایک دوسری سائڈ آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادہ وائرل ٹویٹ ہے, ایک بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ اس کو گئی, اس کی ریکگنیشن ہوئی. ابھی آج صبح کے نمبرز کے مطابق کوئی 30 ملین ویوز ہیں اس کے اوپر, اس ٹویٹ کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ایڈورٹائزنگ ایکویولنٹس نکالیں جو کسی بھی برانڈ مینیجر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو تقریباً $2 ملین کا بنتا ہے. یعنی $2 ملین کی فری ایڈورٹائزمنٹ ہمیں اس اشتہار کے نتیجے میں ملی. اور اوور آل سینٹیمنٹ دیکھیں, کامنٹس آنا, کچھ بلاگس کے اوپر اس کو چلے جانا, کچھ جگہوں کے اوپر اس کے اوپر کانورسیشن ہونا ایک جگہ کے اوپر, لیکن سینٹیمنٹ انالیسس کے اندر 70% پریڈومیننٹلی اس کے اوپر بڑا پازیٹیو, لوگوں نے اس کو پازیٹیولی ریسیو کیا. اچھا, تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کافی سکسیسفل کیمپین ہے پی آئی کے لیے. کیونکہ یہ دیکھیں بات وہی ہے کہ کنورزیشن ہونا ہے, لیکن کتنی اس کے اندر پازیٹیو کنورزیشن ہے اور لوگوں کا جو ذہن ہے وہ کیا کہتا ہے پی آئی اے کے بارے میں اشتہار کو دیکھ کر, یہ ضروری ہے. آپ نے انڈین میڈیا کی بات کی, ظاہر ہے انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ کرتا ہے, پاکستان کے خلاف وہ اسمیئر کیمپینز چلاتا ہے, ہمیشہ اس کا وتیرہ یہی رہا ہے. لیکن یورو نیوز وغیرہ پر بھی میں نے یہ نیوز دیکھی تھی, تو ان کا تو کوئی باعث نہیں ہے پاکستان کے خلاف. دیکھیں اس میں سب سے پہلے انڈیا ٹوڈے نے لکھا, اس کے بعد این ڈی ٹی وی نے لکھا. اگر آپ یورو نیوز دیکھیں یا آپ ٹیلی گراف دیکھیں جو اس کے بعد اس پہ آیا جی, ان دونوں اور ایم ایس این دیکھیں تو تینوں نے این ڈی ٹی وی کے سورس سے اس خبر کو ڈالا ہے. میں آپ کے اور آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان دونوں کو یہ کہوں گا کہ آپ گوگل کر کے ان خبروں کو دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سورس این ڈی ٹی وی. اور اگر آپ وہ پوری کانورسیشن وہ دیکھیں یا جو وہ اس کی پوری لینگویج دیکھیں تو اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کیا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پوسٹ آئی ہے جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اسٹارم برپا ہوا ہے اور اس کے متعلق فلانے نے یہ بات بولی ہے, فلانے نے یہ بات بولی. اس کے اوپر کہیں ہمیں کسی قسم کا کوئی انہوں نے دوش نہیں ٹھہرایا, نہ ہمیں کیا. انفیکٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم انوگرل فلائٹ لے کے جب ہم فرانس پہنچے تو وہاں پہ جو فرانس کا سرکاری ٹی وی ہے اس نے میرا انٹرویو لیا اس بات کے اوپر کہ یہ ایک چیز ہمارے پاس آئی ہے. اور جب میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ دیکھیں ایویشن انڈسٹری کے اندر نارملی جو آرٹ ورکس بنتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ جی آپ ایک ڈیسٹینیشن کا ایک لینڈ مارک دکھاتے ہیں, اس کے اوپر آپ ایک اپنا برانڈ ایلیمنٹ جو کہ ایویشن کی اصطلاح کے اندر ہمارا جہاز ہے جو بہت بڑا برانڈ ایلیمنٹ تو نارملی ہوتا ہے. اور بہت سارے اشتہار آپ نے دیکھے ہوں گے اگر آپ ابھی بھی گوگل کریں. ہماری جو ایک خلیجی ملک کی ایئر لائن ہے بڑی مشہور قسم کی, انہوں نے جو ٹالسٹ بلڈنگ ہے اس کے ساتھ بہت سارے ایسے آرٹ ورکس بنائے. تو اس کو اس طریقے سے پریزیوم کرنا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ جہاز نشانہ لے کے اس کی طرف جا رہا ہے, یہ ایک انفارچونیٹ یا بدقسمت بات تھی. بالکل, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایسی بہت ساری کیمپینز ہیں اشتہاری جو کہ دیگر ممالک کے ایئر لائنس کی ہیں اور ان کی اسی طرح کی کیمپینز ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم وہ ساتھ ساتھ چلاتی رہے تاکہ وہ ہم دیکھ لیں. لیکن اب پاکستان کی جو حکومت ہے, اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی یہ تو جی اسٹوپڈیٹی ہے اس طرح کا اشتہار بنانا, وزیر اعظم صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اس کے حوالے سے انکوائری کا حکم دے دیا ہے. تو اب آپ ان کو یہ کس طرح سمجھائیں گے اپنا یہ موقف؟ دیکھیں وہ کیا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے, بیٹر بی کاشیس دین سوری. پوائنٹ از آئی تھنک وہ بھی اس پوری چیز کو سمجھنا چاہ رہے, دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسکس آف اٹ, اور وہ اس کے اندر بالکل حق بجانب ہے. دے تھنک کہ جی اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو پروو کرنا چاہیے اور وہ پروو نیچرلی وہ اس کے اوپر کریں گے بھی. لیکن جب وہ اس کیمپین کے ریزلٹس دیکھیں گے یا اس کیمپین کی اگر وہ ایڈورٹائزنگ ویلیو دیکھیں گے تو شاید ان کو اس بات کا خیال آئے گا کہ یہ چیز ڈالر ٹرمز میں یا یہ چیز ایڈورٹائزنگ ویلیو ایکویولنس کے اندر یا یہ چیز جو کہ پی آئی کا برانڈ ریکال جنریٹ کر رہا ہے یا لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے کہ پی آئی نے پیرس کی فلائٹوں کا آغاز کر دیا, یہ بہت زیادہ سود مند شامل ہوئی. وائرالٹی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو مدد کرتی ہے, برانڈ کو وہ مدد کرتی ہے. اگر کچھ لوگوں نے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 70% اگر پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے اس پوسٹ کے اوپر, تو باقی جو 20-30% ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ پتہ تو ان کو بھی لگ گیا نا کہ پی آئی اے جو ہے وہ پیرس جاتی ہے اور ایک روٹ ہے جو کہ پی آئی اے کا اویلیبل ہے بہت اچھے کنیکشن کے ساتھ. اچھا, اب پی آئی اے کے حوالے سے جو انکوائری کمیٹی ہے اس نے پھر آپ سے رابطہ کر لیا ہے اب, اور آگے یہ معاملہ کس طریقے سے بڑھنا ہے اب انکوائری کا جو کمیٹی کی اس سلسلے کے اندر وہ منسٹری کے تھرو جو بھی اس کا ارینجمنٹ ہوگا وہ بنے گا.
اس کے اوپر تو آئی ایم شیور ہمیں کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. جب ان کی طرف سے ہمیں اپروچ کیا جائے گا تو پھر ویل ڈیفینیٹلی لو. تو وہ پروسیس ان کے اینڈ کے اوپر ہو رہا ہے. ہم اس کا جس طریقے سے بھی ہوگا ہم جواب دیں گے, اپنے نمبرز ان کے سامنے پریزنٹ کریں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور فائنلی ایک اور چیز بھی, یہ جو پی آئی اے کی جو فلائٹ پیرس گئی اس میں خبر یہ آئی تھی کہ پی آئی اے کے بہت سارے ملازمین بھی وہاں پر گئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ, تو یہ بھی ایک کنٹروورسی تھی. دیکھیں وہ بات صحیح نہیں ہے وہ, اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خبر جب چلی تو اس کے فوراً بعد جب اس کی تحقیق ہوئی تو وہ خبر ریموو بھی ہو گئی. آبویسلی کچھ پی آئی امپلائیز تھے جو کہ پہلی دفعہ فلائٹ پہ جا رہے تھے اور وہ اپنے سبجیکٹ لوڈ ٹکٹ, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خالی سیٹ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ نکل آئی تو وہ اس پہ وہ ٹریول کرتے ہیں. لیکن یہ اگین ایک فل فلائٹ تھی اور یہ فل فلائٹ کے اوپر جو 313 مسافر تھے وہ ریونیو ٹکٹ کے اوپر گئے تھے اور وہ ریونیو ٹکٹ کے انہوں نے پراپر پیسے دیے تھے. کچھ آفیشلز گئے تھے کیونکہ وہاں پہ آبویسلی ہماری جو لینڈنگ کے اوپر ایک سیرمنی تھی, وہاں پہ پھر ایک پراپر اس کا ایک استقبال کیا گیا. استقبال کے اوپر پھر ایک تقریب ہوئی, پھر ایک کمیونٹی کا روڈ شو تھا جو کہ کچھ اس نے سی او نے اور ان کی ٹیم نے کرنا تھا. پھر وہاں پہ ہمارے جو پوری جو ایویشن کی انڈسٹری ہے, جو کمرشل ایویشن کی انڈسٹری ہے, وہ ساری فرانس بیسڈ ہے, جس میں ایئر کرافٹ مینوفیکچرر, لیزرز, انجن مینوفیکچررز, انجن کے لیسورس, وہ تمام لوگ شامل ہیں. تو یہ انگیجمنٹ تھی جس کی وجہ سے کچھ آفیسر گئے, لیکن وہ 11 نہیں تھے, نمبر 1. اور نمبر 2 اس کے اوپر یہ کہ جو یہ فیملی والی بات ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ انفیکٹ اس پہ تو فنی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری اپنی فیملیوں کا فون آیا کہ یہ خبر اس طرح کی ہم نے کہیں دیکھی ہے, تو کس فیملی کو آپ ساتھ لے کے گئے, تو دیٹ واز ناٹ کریکٹ. چلیں اب آپ بھی سمجھائیں اور حکومت کو بھی سمجھائیں کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.